अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक, जहां पर हमने देखा कि बदनज़मी उरूज पर रही। खासकर अगर बात की जाए हल्का NA 75, जहां बद इंतज़ामी के साथ साथ हमने देखा कि पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए, 2 अफराद जान से गए। अब सूरत हाल ये है कि जो डस्का के ज़िमनी इंतखाब का नतीजा है वो आज तीसरे रोज़ भी जारी नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि दोबारा इंतखाब किए जाए, दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो नताइज हैं वो इलेक्शन कमीशन जारी करे। अब देखना ये है कि सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से अपनी अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। आज जरा प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नून लीग का दोबारा से इंतखाब कराने का मुतालबा जायज़ है, क्या हुकूमत दोबारा इंतखाब करा पाएगी, और साथ में ये कि ये जो कुछ भी होता रहा, बद इंतज़ामी अपने उरूज पर रही, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना, 2 अफराद जान से गए, जितनी भी बद इंतज़ामी रही, आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है। इसके साथ साथ नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात की भी गहमा गहमी उरूज पर है, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। अब देखना यह है कि सेनेट इंतखाबात में सूरत हाल क्या बनेगी, इसको भी जरा डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, फेडरल का इंतहाई अहम इजलास आज शुरू हो रहा है। फैसला होना है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इन्हीं सारे मामलात पर बात करने के लिए उसमें मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात रऊफ़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू। रऊफ़ हसन साहब, ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। गुज़िश्ता दिनों जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, हमने देखा कि इतनी बद इंतज़ामी, धांधली के इल्ज़ामात, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना, फिर 2 अफराद जान से गए, इस सब का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं सर आप? एक तो मैं आपकी जो आपने इब्तिदाइया में एक स्टेटमेंट दिया उसको करेक्ट कर दूं। PMLN अपनी विक्ट्री नहीं क्लेम कर रही है, विक्ट्री सिर्फ PTI क्लेम कर रही है। वो ये कह रही है कि धांधली हुई है और इलेक्शंस दोबारा करवाए जाए। ये करेक्ट पोजीशन ये है इस वक्त। ऑन द अदर हैंड PTI कह रही है कि हम तकरीबन 7000 वोटों से हम इलेक्शन जीत चुके हुए हैं, जो कि लास्ट डिक्लेयर्ड थे। तो वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना चाहिए। सही। देखिए, किसी एक शख्स को जिम्मेदार करार देना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। इसमें बहुत सारे मुहर्रिकात होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों ने एक ख़ास हद तक अपना अपना किरदार प्ले किया। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इलेक्शंस में ऐसा होना नहीं चाहिए। जमहूरियत के तकाज़े ये आप डिमांड करते हैं आपसे कि आप इलेक्शंस को एक पुरअमन माहौल में, एक ऑर्डरली एंड ऑर्गेनाइज तरीके से जिन्होंने करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको इलेक्शंस करवाने दीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में, डस्का के इलेक्शन में, सुबह से ही इलेक्शन शुरू होने के फ़ौरन बाद से ही मसाइल जो है वो सामने आने शुरू हो गए थे। अब 2 बंदों का मर जाना वो भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसके अलावा कुछ लोग मेरा ख्याल है कि ज़ख्मी भी हुए हैं, हॉस्पिटल में भी हैं। अब इस सारे चार्ज्ड एनवायरनमेंट में इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को रोकना जो है वो शायद बहुत बड़ा कदम है जो कि इलेक्शन कमीशन ने लिया है। अगर हारने वाली पार्टी को रिजर्वेशंस हों इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के साथ, तो उसके फोरम मौजूद हैं। वो उन फोरम्स के साथ को रजू कर सकती है, उन फोरम को अप्रोच कर सकती है, और अपने जो मारूज़ात होती हैं उनके साथ उनके पास जाके उनसे कह सकती है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को दोबारा से। चलो इस पर बात करेंगे, लेकिन बहुत माजरत के साथ सर, जिस तरह से आपने बात की कि जिम्मेदार अब आप किसी को ठहरा नहीं रहे, लेकिन आप नहीं समझते सर कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल ख़राब रही, 2 अफराद जान से गए, जो कुछ भी होता रहा, बहरहाल अमन व अमान की जो जिम्मेदार है वो तो पंजाब गवर्नमेंट है। तो पंजाब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि इसकी कोताही है, नाकामी कहेंगे? आपने मुझे मिस कोट किया। मैंने ये नहीं कहा कि जी नहीं इल्ज़ाम देना चाहिए, मैंने कहा किसी एक पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तो ज़रा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ज़रा जो मैं कह रहा हूँ उसको रीस्टेट कीजिए। सर, नाकामी आप नहीं समझते कि पंजाब गवर्नमेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं समझता मैं। ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इलेक्शन कमीशन की बेसिकली वो कंडक्ट करते हैं इलेक्शंस, मदद लेते हैं फिर पंजाब हुकूमत से, जो प्रोविंशियल हुकूमत होती है वो मदद उनकी करती है, उनको असिस्ट करती है। अब एक चार्ज्ड एनवायरनमेंट में अगर 2 बंदे मर गए हैं, तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो एक इंतहाई ट्रेजिक इशू है, लेकिन ये कहना कि जी पंजाब हुकूमत की वजह से मरे हैं, ये बिल्कुल गलत बात होगी। ऐसा नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। जो गुंडे और बदमाश वहाँ आए हुए थे वो पंजाब हुकूमत ने नहीं भेजे थे,
वो गुंडे और बदमाश जो सुबह से एक्टिव थे सही, और जो ठीक है। गन कर रहे थे वहां, वो पंजाब हुकूमत के भेजे हुए चलें, नहीं थे। ठीक है सर, आपका वो एक point है। पॉलिटिकल पार्टी के भेजे हुए थे जो चाह रहे थे पहले मोमेंट से ही कि वहां एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, और वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। सही, ठीक हो सो गया। बेसिकली सोचे समझे बगैर हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहरा देना सही, मेरा ख्याल है कि एक ठीक सही है। वतीरा नहीं है, सही, ये नहीं एहतशाम करना साहब चाहिए की तरफ मैं आ हमें। और जाती भी हूँ। बहुत सी चीजें ठीक है, एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये जो तमाम तर सूरत हाल रही, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है या सियासी जमातें भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हैं, खासकर गवर्नमेंट? देखें, ये जो 6 ज़मनी इंतखाबात हुए हैं, इनके 3 मैं कंक्लूजन या टेक अवेज जो मुझे समझ आते हैं, बाबू साहब भी इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में मैंने नहीं देखा कि 20 से 30 पोलिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों के थैलों के साथ गायब हो जाए। इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, ये कभी नहीं हुआ। एक ठीक है, और ये बड़ा मुनफरद वाक़या है और इसकी वाकई नताइज इसकी वजह से रुके, तहकीकात होनी चाहिए क्या होगा। दूसरी चीज़ जो इसमें जो मुझे नज़र आती है वो रऊफ़ साहब जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इल्ज़ाम लगा रहा है वो बड़ी सीरियस बात है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया धांधली, और वो कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदार पंजाब इंतज़ामिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उन पर उन्होंने फेंक दिया लेके। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो मुझे समझ आती है कि ये डस्का 75 का इलेक्शन जो है ना, ये एक पैटर्न बता रहा है आपको। देखिए, GB के इलेक्शन में फ़ौज ने नहीं कराया इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन फ़ौज ने कराया। पहला इलेक्शन फ़ौज के बगैर वज़ार नज़र आ रहा है, उसमें आप देख लें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या हुई है। अब ये बड़ा एक ट्रेंड सेटर होता नज़र आ रहा है। अगर यही रहे तो 2023 का इलेक्शन क्या होगा, कितना उसमें वायलेंस होगा, सूरत हाल किधर जाएगी, ये एक मेरा ख्याल है एक सोचने वाली बात। बिल्कुल। PTI के लिए जो आई ओपनर है जी रऊफ़ साहब, जो मुझे समझ आता है कि देखें 6 इलेक्शन, एक आप लोग कोरम एजेंसी का जीते, एक इलेक्शन जो है आपका अपना गढ़ था, जैसे लाहौर PTI का गढ़ समझा जाता है, नौशहरा ये PTI का गढ़ था। ठीक है, नून का उनका समझा जाता है। यहाँ पे अपनी जीती सीट हारना, 2 भाइयों के दरमियान इख्तलाफ, परवेज़ खटक और लियाकत खटक ने जो ख़बरें आई हैं नून के लोग की हमायत की, ये बड़ी ज़्यादती हुई। इस पर डेफिनेटली हुकूमत को सोचना पड़ेगा ये क्या हुआ। सही। एक चीज़ और है कि जो नून के नुक्ता नज़र से जो बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि जहाँ पे आप इलेक्शन जीत जाएं वहाँ तो आपके बयानिए की बड़ी फतह हो गई है, जहाँ हार जाएं तो वहाँ धांधली हुई है। इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अब मेरा ख्याल है सारे मामले को जिस तरीके से हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई अब 2.5 साल पौने 3 साल हो गए, ये जो जिस तरीके से बाई इलेक्शन हुए हैं ये बड़ा वाज़ेह तौर पे ट्रेंड तो बता रहे हैं। हुकूमत को अब सोचना चाहिए कि जी इसमें अब कारकर्दगी भी लेके आनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें, और महंगाई का रोना जो हम रात दिन रोते हैं इस पे तवज्जो देनी होगी, वरना फिर लोग कम से कम सड़क पे नहीं आएंगे तो फिर अपना नुक्ता नज़र वोट दे के किसी और को बताएंगे। ठीक है, राव हसन साहब, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने के दावे इमरान खान साहब की जानिब से बहुत किए जाते रहे। आपकी हुकूमत को भी हम देख रहे हैं कि आधी मुद्दत तो तकरीबन गुजर गई है, सब इस्लाहात के मुंतज़िर हैं। आपको नहीं लगता कि इंतखाबी इस्लाहात इस सब के बाद अब नागुज़ीर हो चुकी हैं, अब आपको अपोजिशन के साथ मिलकर बैठना होगा? देखिए, आप शाम साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी बयानिया जारी किया है उसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर लगाए हैं। ये इस चीज़ की गमाजी करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दी गई है। आप मुझे पाकिस्तान की 73 साल तारीख में एक और मौका बता दीजिए जहां के इलेक्शन कमीशन ने सिटिंग हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हों। तो फिर आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट कि जी आप स्टेटमेंट देने से पहले सोच लिया करें। एम्पावरमेंट की गई है इंस्टीट्यूशंस की, देखिए पिछले 2.5 साल में एम्पावरमेंट की गई है, नैब की एम्पावरमेंट की गई है, इलेक्शन कमीशन की एम्पावरमेंट की है, बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस की एम्पावरमेंट की है। जो हम वादे मुझे बात कर लेने दें, तो या आप बात कर लीजिए, मैं बैठ जाता हूं, आई लिसन टू यू, आई एम विलिंग टू लिसन टू यू। जी नहीं बताइए बात। You have come here with an agenda. चलें, That is very unfortunate. जी नहीं बात करें। नहीं, आप प्लीज बात कर लेने दें। आप सवाल पूछते हैं तो इतनी हिम्मत रखें ना, इतना हिम्मत रखें कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू आप सुन लें। ठीक है, ये आप मुझे पाकिस्तान की इलेक्शंस की तारीख में कोई एक और मौका बता दीजिए जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रिलीज की हो। किस चीज़ की गमाजी, जैसा कि मैंने पहले क्या करती है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक आज़ाद अदारा है और उनको पूरा हक है और पूरी ताकत है उनके पास कि वो इलेक्शंस को, अगर कोई कंप्लेंट्स आई हैं जो अगर समझते हैं कि जी हमें इसको इस तरीके से हैंडल करना है तो वो उसी तरीके से हैंडल करेंगे। हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं है। दूसरी बात आपने की है जी कि क्या इन पार्टीज के पास बैठना पड़ेगा, सैकड़ों दफा हुकूमत उनको इनवाइट कर चुकी है कि आप आइए हमारे साथ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की स्पेसिफिकली बात हो चुकी है कई दफा। सही।
آپ کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ اس لیے کہ وہ پہلے اس کو ہر چیز کو پری کنڈیشن کرتے ہیں کہ جی ہمیں ریپریو دیا جائے، ہمیں NRO دیا جائے. ابھی FATF کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال آئیں گے اس کے اوپر بھی یہ سچویشن ہوئی تھی. آپ کے سامنے میں وہ کتاب وہ پیپرز نہیں لے کے آیا جس میں انہوں نے 34 پوائنٹس کا امینڈمنٹس کی تھیں، وہ سب NRO کا پارٹ تھا. تو یہ وجہ جو ہے حکومت کی طرف سے انویلنگنس نہیں ہے، ان پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے انویلنگنس ہے. وہ نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ وہ چیز مانگتے ہیں جو کہ حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ وہ جو PTI مینیفیسٹو اپنا لے کے آئی ہے وہ اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس لیے کہ ان کی پالیٹکس آف ایجیٹیشن ہے. ان کی پالیٹکس آف نیگوسیشنز نہیں ہے. آج یہ جو نکلے ہوئے ہیں پہلے دن سے، الیکشنز رزلٹ نکلنے کے پہلے دن سے انہوں نے کہا جی کہ الیکشنز، اور آپ اس کے بعد نیریٹو دیکھیے، پتہ نہیں پہلے خلائی مخلوق کو بلیم کرتے تھے، پھر آرمی کو بلیم کرتے رہے، پھر اسپیسیفکلی لوگوں نے یہ ڈسکس کرنے نا جی، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ نیریٹو جیسے بدلے ہیں. آر یا پار کی باتیں ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، اور آج کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں کھڑے ہیں. کبھی اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا. پہلے دن سے یہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ٹرائب آف کرپٹ لوگ جو ہیں ان کا حصہ ہے، اور یہ صرف اپنی ریپریو مانگتے ہیں. صحیح. چلیں اور وہ حکومت دے دیں. آپ کی طرف آ جاتے ہیں. پارلیمنٹ میرے خیال سے ایک بہترین ادارہ ہے جس پر یہ معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ تو احتشام صاحب غیر فعال ہو گئی ہے. انتخابی اصلاحات پر ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو جاتی ہے، تو پھر معاملات کیسے؟ دو چیزوں پہ بڑی معذرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ میں رؤوف صاحب سے اختلاف کروں گا. رؤوف صاحب کا یہ کہنا امپاورمنٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسری طرف یہ کہنا کہ جی الیکشن کمیشن اگر الزام لگا رہا ہے اس کی ہم تصحیح کریں، دیٹس ٹوٹلی انفیئر. یہ آپ ہمیں نہ کہیں پلیز. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں الیکشن، نہیں آپ نے کہا اپنی تصحیح کیجئے. جب یہ بات ہوئی نا، نہیں میں نے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ کہا تھا جو کہ خاتون نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کیونکہ اس سے پہلے اینی وے چلیں سر آگے بڑھیں. اب بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ جہاں تک انگیج کرنے کا سوال، مان لیا پیپلز پارٹی PTI نے بڑی مرتبہ نے کہا ہے کہ یہاں بیٹھے، چاہے FATF کا مسئلہ ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، چاہے کووڈ کا مسئلہ ہو، جب بھی بلائے نہیں آئے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رؤوف صاحب وہ کہتے ہیں ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے، اونرس حکومت پہ، ریسیونگ اینڈ پہ حکومت ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے انگیج کرنے کا وقت آ گیا. دیکھیں نا اب یہ نقصان سب کو ہوگا. الیکٹرل ریفارم اگر نہیں ہوتی تو اب دیکھیں الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اس کا PTI کو بھی نقصان ہوگا. اب میرا خیال ہے کہ ان کا بلف کال کیا جائے کسی طریقے سے، اپوزیشن پارٹیوں کو جو نہیں بھی مانتی ان کو بلایا جائے. آپ کو پتہ ہے کمیٹی تو بنی ہے پہلے بھی، اس پہ میٹنگ نہیں ہوئی، کام اس پہ تھوڑا بہت ہوا. اب ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب ان کو چیز سوٹ کرتی ہے اپوزیشن کو لے لیتے ہیں، نہیں ہوتی. پہلے سب کہا کرتے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی میں مانے کہ جی ہم اس میں اوپن بیلٹ سے آئیں گے، اب وہ مقرر ہیں کہ نہیں آئیں گے. اور یہی بات سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے کہ بھی ہمیں تو بڑا دکھ ہے آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے. یہ علیحدہ سی چیزیں، لیکن الٹیمیٹلی جو بات آئے گی وہ حکومت پہ آئے گی. رؤوف صاحب لوگ کہیں گے جی حکومت کا کام ہے انگیج کریں، بار بار اگر وہ نہیں بھی کہتے. اب دیکھیں نا اب بات کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے نہیں آتے، کبھی نیب کو بیچ میں لے آتے ہیں، کبھی کنسیشن لینا چاہتے ہیں، کبھی اور چیزیں لینا چاہتے ہیں. ہم وہ دینے کے لیے تیار نہیں، خالی بات چیت کلی تھے. میرا خیال ہے اس کے لیے کوئی وائر میڈیا تو حکومت کو ڈھونڈنا ہوگا، کوئی نہ کوئی راستہ حکومت کو ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ حکومت پہ الزام نہ آئے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا کام پارلیمنٹ کو بھی چلانا، گورنمنٹ کا کام حکومت کو بھی چلانا، ان لوگوں کو انگیج بھی کرنا اور بٹھانا اپنے ساتھ، اور بیٹھ کر انہیں بتانا کہ جہاں آپ صحیح ہیں بتائیں، کہاں جہاں غلط ہے آپ کہیں، لوگ دیکھ لیں گے. ڈیفینیٹلی لوگ ان کی طرف بھی دیکھ لیں گے کہ کس حد تک ان کی سنسیریٹی کا ایلیمنٹ ہے، کیوں نہیں چاہ رہے ہوتے. بالکل. اور رؤوف حسن صاحب ابھی جس طریقے سے احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے، چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرنے کو تیار ہیں انتخابی اصلاحات بہت سارے معاملات پر، ہم نے بھی دیکھا کہ آپ نے اپوزیشن کو بلایا، اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ جو سارا ماحول ضمنی انتخاب میں دیکھنے کو ملا، تو پھر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر اصلاحات نہیں ہوتی تو پھر 2023 میں بھی ایسا ہی ماحول ہوگا، تو پھر ہم تو کبھی بھی ایک جمہوری نظام کو با اختیار نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے اصلاحات کے لیے ہم ہمیشہ بیٹھنے کو تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے. لیکن اصلاحات کے لیے جو بات چیت ہونی ہے اس کی کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہوتی ہیں. اصلاحات جو ہے اپنے تئیں اپنی افادیت کی بیسس کے اوپر دونوں سائڈز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو پری کنڈیشن نہ کیجیے. نمبر 2 بات، جمہوریت کا دوسرا مطلب ہی نیگوسیشنز ہوتا ہے. جمہوریت جو ہے طرز جو حکومت ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست کے اوپر ہوتا ہے. لیکن گیو اینڈ ٹیک اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو سے کانفلکٹ کرتا ہو، جیسا کہ انفارچونیٹلی اس وقت ہے، تو وہاں سچویشن ایک کریٹ ہوتی ہے. لیکن اس وقت آپ نے اپنے ابھی جو آپ نے سوال پوچھا احتشام صاحب سے، اس میں آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی. اگر آپ پارلیمنٹ کی اس دن کی آپ کارروائی دیکھ لیجئے، جو 2 دن جب ہم لوگوں نے وہ کوشش کی سینٹ کے انتخابات کے سلسلے میں اپنی، تو آپ کس نے وہ ماحول خراب کیا؟
اس کی وجوہات کیا تھیں, کیوں ماحول خراب کیا گیا. اور ابھی جو شام صاحب نے اور بھی ایک دو باتیں کی ہیں, یہ 23 نمبر جو کلاز ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, اس کے اوپر انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ جی اوپن بیلٹنگ کے ذریعے الیکشنز ہونے چاہیے. کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ سیکرٹ بیلٹنگ کی بات کرتے ہیں؟ آصف زرداری صاحب نے 2 دن پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ گیلانی صاحب جیتیں گے اور گیلانی صاحب کے جیتنے سے عمران خان کو ریزائن کرنا پڑے گا. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, جو جمع تفریق ہے وہ تو شام صاحب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. اب کیسے وہ اسلام آباد سے گیلانی صاحب کا الیکشن جیت سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے. اور یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی ہے؟ اور اگر یہ سٹیٹمنٹ کو ہم اس کی اپنی فیس ویلیو پہ لے لیں تو اس کے پیچھے کیا پیسہ کام کر رہا ہے یا کیا کام کر رہا ہے؟ کچھ چیز تو کام کر رہی ہے. ایسے جیسے سنجرانی صاحب کو انہوں نے بچایا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, ایسے ایسی سٹیٹمنٹس کو آپ ضرور ڈسکس کریں کہ جب آپ نمبرز کی گیم کی بیسس کے اوپر نہیں جیت سکتے تو پھر کیسے جیتیں گے؟ صحیح, چلیں اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ایک جملہ کہہ دیں میں بالکل ٹھیک بات ہے کہ 177 ہے, 172 چاہیے اور ان کے 164 ہیں. بڑا واضح طور پہ ہے, بہت واضح ہے. دیکھنا ہے کہ صورتحال آگے کیا بنے گی. بہرحال ایک بریک کے لیے ناظرین کا آج آ رہے ہیں, مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کر لیتے ہیں سینٹ انتخابات سے متعلق. رؤف حسن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کی رائے کے منتظر ہیں کہ آیا سپریم کورٹ کی رائے کیا ہوتی ہے اس پر. لیکن اگر اوپن بیلٹنگ ہی رائے دی جاتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, یا اوپن بیلٹنگ سے ہی انتخابات ہوتے ہیں, تو آپ مطمئن ہیں کہ رزلٹ توقع کے مطابق آئیں گے, یا پھر صورتحال مختلف لگ رہی ہے آپ کو جس طریقے سے دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی کلیم کر رہی ہیں؟ اس میں ہمارے ذاتی اطمینان کی بات اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہماری اس کنوکشن کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹورل ریفارمز کی احتشام صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ اس کا ایک پروسیس ہے, اس کا یہ حصہ ہے کہ الیکشنز اس طریقے سے کنڈکٹ کیے جائیں. ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, آپ کو یاد ہے 2000 لاسٹ جو الیکشنز تھے اس میں ہم لوگوں نے اپنی پارٹی سے, اور وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو پکڑا تھا جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ووٹ بیچے تھے. ہم نے ان تمام 20 آدمیوں کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا. یہ بھی میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اکیلا موقع ہے جس میں کہ سٹنگ گورنمنٹ نے اپنے ہی نمائندگان کے خلاف اس قسم کا کوئی سٹیپ لیا گیا ہو. ابھی بھی جو ہمارا یہ نوشہرہ کی بات بھی کی تھی شام صاحب نے, وہ بھی شاید ہم ڈسکس کرنی تھی ہم نے, لیکن وہاں وہ لیاقت صاحب جو کہ ہمارے پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہیں, ان کو ہم نے, وہ اور سٹنگ منسٹر تھے پروونشل گورنمنٹ کے, ان کو بھی پارٹی سے ہم نے ان کو بھی اپنے عہدے سے برطرف کر دیا ہے. پارٹی میں ان کا ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا جو اس کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. تو ایک تو یہ کہ چند اصول ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی تاریخ میں کار فرما ہیں اور ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں, ہم ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. اب رہا سینٹ کے الیکشنز کے, آپ کے ہماری جیسے کہ عرض کیا کہ میں نے کہ ہمارے پرسنل اطمینان کی بات نہیں ہے جتنا کہ یہ ہے اوپن بیلٹنگ کے اوپر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر کھڑی رہی ہیں, اور تمام پارٹیز نے کہا ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے, کیونکہ تمام پارٹیز نے کمپلین کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں ووٹوں کی بولی لگتی ہے. اور اس وقت جو ہمیں پتہ چلا ہے, ہماری انفارمیشن ہے, بلوچستان میں اور کے پی میں 50 سے 77 کروڑ روپے کی بولی لگی ہوئی ہے. اچھا, اس کو ختم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے اس کے اوپر کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں تو چلے ہم پیس پیل شروع کر دیتے ہیں. اگر ایک کام کرنے سے ایک خاص طریقے سے الیکٹورل جو ریزلٹس ہیں یا الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کی بہتری ہو سکتی ہے, اس کی امپرومنٹ ہو سکتی ہے, تو ہم کیوں اس کو اپوز کر رہے ہیں؟ یہاں میں نے عرض کیا, ہمیشہ کہتا ہوں, میں نے لکھا ہے, آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ یہاں پالیٹکس آ جاتی ہے کہ اس سٹیج کے اوپر چونکہ اپوزیشن اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کی کسی بات سے ایگری کرے یا کسی بات کے اوپر آگے بڑھنے دے. سو ان اسپائٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی, ان اسپائٹ آف دیئر پبلک اسٹیٹمنٹس کہ جی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے, وہ ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے. سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ
جو پیسہ زیادہ لگائے گا اس کو بینیفٹ کرے گا. پی ٹی آئی پیسہ لگانے والی پارٹیز پہ سے نہیں ہے, لیکن ہم اس کے باوجود اس بات سے بالکل خوفزدہ نہیں ہیں کہ جی ہمارے ووٹس کم ہوں گے یا ہمیں سیٹیں کم ملیں گی. میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف ایٹ آل, چونکہ ہم سٹنگ گورنمنٹ ہے, شاید ہماری 1-2 سیٹ زیادہ آ جائے, کم نہیں آئے گی. صحیح, ٹھیک ہے احتشام صاحب. اب حکومت کا موقف تو یہ ہے جو رؤف حسن صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف اپوزیشن یہ کلیم کرتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ابھی جس طرح سے آپ نے بات کی, جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا, وہ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے اپوزیشن کی جو اکثریت تھی اس کو اقلیت میں بدلا گیا. اگر واقعی صحیح معنوں میں ریفارمز لانی تھی تو اس وقت لے کر آ جاتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات پھر اوپن بیلٹنگ سے ہونے چاہیے. تو پھر یہ جو اعتراض ہے اپوزیشن کا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وزن ہے؟ دیکھیں سونیا, 2 چیزیں پہلے کانٹیکسٹ میں جو بات ہوئی میں ضرور کروں گا. ایک تو یہ کہ جس طرح نوشہرہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا, اب ایک جس طرح نوشہرہ گڑھ ہے پی ٹی آئی کا, وہاں پہ ان کا جیتنا اور پھر مریم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے گھس کے مارا ہے, یہ میرا خیال ہے خاصی امبیرسمنٹ والی بات. بالکل. دوسری بات ہے رؤف صاحب, مجھے یاد آ گیا کہ ایک الیکشن ہوا تھا, وہ اس میں پی ایم ایل این نے کام دکھایا تھا گجرانوالہ کے ایک الیکشن میں. انہوں نے ایک پیرلل الیکشن کمیشن قائم کیا وہاں پہ, جعلی, ٹھیک ہے جی, اس کو قائم کیا اور وہاں پہ انہوں نے نتائج کو بدلنے کی کوشش کی اور ان کا ارادہ تھا کہ اصل ہم بتائیں گے کہ جی الیکشن کیا ہے. لیکن وہ ہیٹس آف ٹو کیا نام ہے, افتخار چیمہ صاحب آئی جی ہوتے تھے, انہیں پتہ چل گیا, انہوں نے ساری موو ان کی سکٹل کی. لیکن جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی دھاندلی ہے, نہیں دھاندلی, فائدہ اٹھائے. اب آپ کے سوال کی طرف آ جائیں. دیکھیں اب کتنے دنوں سے رؤف صاحب اس بات پہ بحث ہو رہی ہے, نمبر گیم بڑا واضح ہے, ٹھیک ہے. یہ جس طریقے سے پتھر پھینکا زرداری صاحب نے, اور زرداری صاحب جس طریقے سے بات کرتے ہیں, انہوں نے پی ٹی ایم کو جس طرح انہوں نے بچایا, پی ٹی ایم کا تو آلموسٹ خاتمہ ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ریزائن نہیں کرتے اور میں آپ کو بتاتا ہوں نو کانفیڈنس کیا جائے. انہوں نے کہا آپ نے دیکھا بلوچستان کی حکومت میں نے کیسے ختم کروائی تھی, صادق سنجرانی کے ووٹ کتنے کم تھے, میں نے ان کو بچایا, اور آج بھی اپوزیشن کے لوگ پریشان ہیں. دیکھیں اب جس بات کا لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی انٹری بیچ میں ہو گئی ہے. اگرچہ وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی رشتہ داری پیر پگاڑا سے بھی ہے, اس طرح ان کی رشتہ داری افتخار گیلانی صاحب سے بھی بنتی ہے, اپنے کیا کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی سے بھی بنتی ہے. اگرچہ انہوں نے کہا کہ جی میں ان کو نہیں ملا, لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب حفیظ شیخ کی معاونت کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں. اب یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس بڑا کمال ان کو حاصل ہے, اور تو اس میں 2 رائے والی بات نہیں, سیکرٹ بات نہیں کہ زرداری صاحب پیسہ لگاتے ہیں. اور یہ منڈی کی جو بات ہو رہی ہے بار بار آتی ہے, بڑا برا لفظ ہے, لیکن کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ اس حوالے سے پیسہ جھونک دیا گیا ہے بے تحاشا, اور انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ گیم الٹنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہی بات ہوگی جس طرح ہم نے دیکھا کہ شاید خاقان عباسی کو اتنا غصہ تھا جب پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ بدلا, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کو تو چاہیے پی ڈی ایم سے نکل جائیں باہر. انہوں نے سارا ہماری مووی خراب کر دی لے کے. ہم نے جو سوچا تھا کہ جی آئیں گے دھرنا دیں گے, اس کے بعد استعفے ہوں گے, تو بھاگ گئے لے کے. اب اس کو بچانے کے لیے زرداری صاحب یہ سارا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے کر چکا ہوں. زیادہ ڈر لوگوں کو لگ رہا ہے, اور میرا خیال ہے اپنا یہ جو رؤف صاحب جو بات ہو رہی ہے نا بہت زیادہ, مجھے تو ذاتی طور پہ نہیں لگتا یہ کامیاب ہوں گے. لیکن اگر فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی کے لیے اگر مانیں کہ گیلانی صاحب یہاں سے اگر جیت جاتے ہیں تو وہ ایک عدم اعتماد تو ایک قسم کا ہو جائے گا حکومت کے اوپر, اور کچھ ہو نہ ہو وہ حکومت کو مجبور کریں گے جی پرائم منسٹر صاحب ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لے کے آئیں, حکومت کو بیک فٹ پہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اب یہ سارے معاملے کو میرا خیال ہے کہ مسئلے کا حل آ گیا سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ ہم نے دیکھا کہ ایٹ ٹائم شارٹ آرڈر دے کے مسائل کا حل کر دیتی ہے, لیکن وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے, لیٹ کیوں ہو رہا ہے, ابھی کتنے لوگوں کو سننا ہے. الٹیمیٹلی اگر وہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا ہے, ہم نہیں کچھ کر سکتے, تو اتنے دن کی جو کوشش ہو رہی ہے تو پھر حکومت جو جس کام کے لیے گئی تھی وہ تو ویسے ہی پڑا رہے گا. پھر وہی ہوگا کہ شو آف ہینڈ سے بات اگر نہیں ہونی ہے, سیکرٹ بیلٹ سے ہونی ہے, تو پھر نتھنگ کین بی سیڈ, جو مال لگائے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور رؤف حسن صاحب, شیخ رشید صاحب, ایک طرف ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی معاملہ زیر بحث لایا گیا آپ کی طرف سے, پھر سپریم کورٹ بھی اس پر ریمارکس دے رہی ہے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے بکنا ہے اس نے ہر حال میں بکنا ہے, چاہے اوپن بیلٹنگ ہو یا پھر سیکرٹ بیلٹنگ ہو. اب حکومت کی جانب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہماری سیاسی حقیقت ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا؟ جب نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے ایک لمبی تقریر کی تھی اور کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع, ٹھیک ہے جی, تو اس کے بعد جب ان کو کورٹ میں جا کے اس کے بعد انہوں نے جو کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی اس کے بالکل کانٹری تھی, تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا, تو انہوں نے کہا جی وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی,
ٹھیک ہے پھر جی. بہت زیادہ جب ایک صحافی نے سوال کیا تو انہیں غصہ آ گیا, انہوں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے, میں ضرور بتاؤں گا. میں ضرور بتاؤں گا. تو دیکھیے ہم یہاں بات کر رہے ہیں, ہم لوگ سبسٹینٹو گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم حقائق کی بیسس کے اوپر, فیکٹس اینڈ فگرس کی بیسس کے اوپر بات کریں. لوگ جو پولیٹیکل پلیئرز ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں جب نکلتے ہیں, جب ان کے سامنے ایک عوام کا جمگھٹا ہوتا ہے تو ان کے سامنے وہ بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس کا کہ ان حقائق سے یا ان فیکٹس اینڈ فگرس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ اگر اسی کانٹیکس میں ہم لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا, شام صاحب نے بھی کہا ہے, سینٹ کے چیئرمین کی بات آپ نے بھی کی, ٹھیک ہے, بڑا ایک ریلیونٹ سا ایک وہ سبجیکٹ ہے. اس وقت جب یہ لائن اپ ہوئے تو ان کے پاس 63 ووٹس تھے, ٹھیک ہے جی. 63 لوگوں نے ان کے ہاتھ کھڑے کیے جی کہ ہم کھڑے ہیں, اور یہ سینٹ میں ہی ہوا تھا. اور جب ووٹ آئے تو ان کے وہ 48 رہ گئے تھے, 48 رہ گئے تھے, ٹھیک ہے جی, وہ لوز کر گئے. اب اگر وہاں اوپن بیلٹنگ ہوتی تو کس کو فائدہ ہوتا؟ پی ٹی آئی کو. یا دوسری ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں کہ اگر یہاں مجبور نہیں کیا جائے گا اوپن بیلٹنگ میں کہ اگر میں کھڑا ہوں, میں ایک سینیٹر ہوں, میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اپنی پارٹی کے نامنی کو ووٹ دوں, تو میرا حق ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں جس کو میرا ضمیر کہتا ہے ووٹ دینے کا, اور اس کی پنشمنٹ بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لا میں اس کی پنشمنٹ کوئی نہیں ہے. میں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس ممبر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی. اس نے اس پوزیشن لے لینی کہ جی میں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. صحیح. کنسیکوینٹلی اس میں ون ون سچویشن ہے, کسی کا لاس نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی لوگ یہ موٹو لے کے آئے کہ جی ہم نے ووٹس خریدنے ہیں اور ہم نے یہ الیکشن ہر صورت میں جیتنا ہے, تو ہاں ان کے انٹینشنز کو جو ہے نا وہ شکست ہو سکتی ہے. باقی پارٹی کے جیتنے کی بات نہیں ہے, اس میں الیکٹورل پروسیس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور زیادہ اوپن کرنے سے ہر پارٹی اپنے حق کے مطابق سیٹیں لینے میں کامیاب ہو. لیکن اس میں ایک چیز ہے روف صاحب, دیکھیں کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے یہ سیاسی لڑائی ذاتی لڑائی بن چکی ہے, ابھی آپ اس کو دیکھیں کہ وہی اپوزیشن کے لوگ, خاص طور پہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جو کہا کرتے تھے جی اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے, انہیں اب لگ رہا ہے, دیکھیں نا, اب وہ کیا دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جی 20 سے 25 پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے نا وہ کھسک رہے ہیں, لفظ یوز کر رہی ہے مریم کہ وہ کھسک رہے ہیں, تو ان کو اوپن بیلٹنگ یاد آ رہی ہے. ایک دوسرا مجھے بتائیں کہ اگر اس سارے معاملے میں دیکھیں نارمز اور جس کو کہنا چاہیے, یا ہم کہیں کہ ضمیر کی آواز, یا ہم کہیں گے جی دیانتداری سے کہا, وہ تو چھوڑ دیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی اس وقت اگر ان کے بندے ہم خرید کے یا مینیج کر لیتے ہیں, تو اگر یہ حکومت سینٹ کے الیکشن میں سیٹیں نہیں لے پاتی تو وہ کہتے ہیں جی ہر طرح کا کام جو ہم کریں گے غلط وہ جائز ہے. تو اس وقت تو سارا معاملہ جو ہے نا وہ اس بات پہ تو ہو ہی نہیں رہا کہ جی نارمز کیا ہیں, ٹریڈیشن کیا ہیں اور دیانتداری کیا ہے. جمہوریت کا نام لیتے ہیں لیکن اندر سے صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ حکومت کو تبدیل کر دیا جائے, اور مہنگائی شنگائی کی تو بات اب آ کے انہوں نے شروع کی ہے. تو وہ سارا فوکس یہی ہے کہ حکومت پہ ڈنڈ ڈالنا. انہوں نے 25 لوگوں کے کھسکنے کی بات جو ہے, میں یہاں بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں جی کہ ہمارے پاس ان کے 40 ایسے لوگوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, تو بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی, بالکل ویسی اسٹیٹمنٹ جیسی کہ مریم نواز کی ہے کہ جی 25 لوگ کھسک رہے ہیں. چلے کھسک رہے ہیں, وہی لوگ اگر اتنے کمیٹڈ ہیں تو وہ اوپن بیلٹنگ میں اب کھڑا کہیں جی کہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے ہم دیں گے, جبکہ ان کی کوئی پنشمنٹ بھی نہیں ہے. لا میں ہمیں جو رولز ہیں, گورننگ رولز ہیں, ان میں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. گیلانی صاحب, روح صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میں میدان میں نہ آتا تو آج پرائم منسٹر صاحب جس طرح اپنے لوگوں کو ملنے انہوں نے کبھی منہ نہیں لگانا تھا. یعنی اس تصدیق سے وہ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر تو بات ہی نہیں کرتے اپنے لوگ, کہتے ہیں وہ پھنس گئے تو مل رہے. دیکھیے سر, مسئلہ یہ انتہائی غلط اسٹیٹمنٹ اس لیے ہے کہ میں ذاتی طور کے اوپر کہتا ہوں جس طریقے سے کیبنٹ کی میٹنگز اس دور حکومت میں ہوئی ہیں سر, پہلے کبھی نہیں ہوئی. جس طریقے سے, جس فریکوینسی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان اپنے ایم این اے, سینیٹرز اور اپنے انفیکٹ ایون سم پروونشل اسمبلی کے جو ممبران کو جاتے ہیں, اسپیشلی لاہور جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا. تو یہ تو ان کا کہنا بالکل ہی نامناسب چیز ہے کہ جی اس قسم کی کوئی پرابلم ہے حکومت میں. بہت زیادہ ان کا ذاتی جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ذاتی کانٹیکٹ اور انٹریکشن جو ہے اپنے لیجسلیٹرز کے ساتھ ہر لیول کے اوپر موجود ہے سر. صحیح. لیکن معذرت کے ساتھ احتشام صاحب, کچھ لوگ بڑے کھل کر سامنے آئے بھی ہیں, جیسے خرم لغاری ہیں, اور انہوں نے کھل کر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں ان پر. بہرحال اس پر مزید بات کریں گے. ناظرین ایک بریک کے لیے کہا جاتے ہیں, ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے
بعد خوش آمدید احتشام صاحب. اب ذرا بات کر لیتے ہیں فیٹف کے معاملے پر. ویسے تو فیٹف کی جو ڈیمانڈ تھی ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک وہ پوری کر دی گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس پر صورتحال کیا ہوگی؟ پاکستان گرے لسٹ سے نکل پائے گا؟ دیکھیں 27 پوائنٹ میں سے 21 پوائنٹ پہ کمپلائنس پاکستان دے چکا ہے. بڑی سبسٹینشیل پروگرس ہوئی ہے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے. اور پھر مدارس کی فنڈنگ کو سٹریم لائن کرنا, پھر بینکنگ چینل سے باہر سے پیسہ کس طرح آتا ہے, وہ ہنڈی اور حوالہ سے آتا تھا ٹو میجر ایکسٹینٹ, اس کو بھی ختم کیا گیا ہے. اب دیکھیں نا وہ ڈیزگنیٹڈ اس میں ٹیررسٹ بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, تقریباً 16-17 ہزار آدمیوں کا نام دیا ہوا ہے, اور بغیر اس کے دے دیا گیا ہے تحقیق کے پاکستان کو انڈر پریشر لانے کے لیے کہ پاکستان پھر بھی کر رہا ہے. دیکھیں اب دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جی جو ہندوستان چاہ رہا تھا, ایک زمانے میں امریکہ بھی ان کو پیچھے سے تھپکی دیتا تھا کہ ان کو موقع ملے تو بلیک لسٹ میں ڈالیں. وہ اللہ کا شکر ہے جس طریقے سے ملیشیا, چائنا اور ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہ بلیک لسٹ میں نہیں جا سکتے. اب یہ کہ پریلیمنری سیشن ہے یہ 25 تاریخ کا, اور اس سے پہلے کہ جو 2 بیانات ان کے لیڈروں کے آئے ہیں, فیٹف کے آفیشلز کے, انہوں نے کہا جی پاکستان نے بہت آگے جا کے اپنی کوشش کی ہے لیکن ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے. میرا رؤوف صاحب اپنا خیال ہے کہ یہ اس مور آف اے پولیٹیکل کوسچن. اب جس طریقے سے امریکہ بیٹھ کے پیچھے سے معاملات کو ہلا رہا ہوتا ہے, اب دیکھیں اینڈ گیم افغانستان کی ہو گئی تھی, ٹرمپ صاحب پاکستان سے کچھ اور چاہتے تھے, یہ جو ڈیموکریٹس ہیں کسی اور طرح چاہتے ہیں, نکلنا نہیں چاہتے یہ, اب یہ کسی اور طرح پاکستان پہ دباؤ ڈالیں. اچھی بات جس طریقے سے ہوئی ناردرن الائنس کے لوگ دیکھیں, مسعود شاہ کا بھائی آیا وہ, اس نے پاکستان کی سپورٹ کی ہے. اسی طرح رشیا بالکل چینج ہو چکا ہے, لے کے چائنا کی اپروچ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہندوستان ناکام ہو گیا ہے. اب جس طریقے سے 43 ممالک کی آپ ایکسرسائز نیوی کی ہوئی ہیں, اس سے تو ہندوستان خود ایکسپوز ہو گیا جو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا. اب وہ تو نہیں ہوگا, لیکن آئی ایم ایف دیکھیں, آئی ایم ایف کا کیا تعلق ہے FATF سے, وہ بھی کہتے ہیں جی آپ ان کی شکیں پوری کریں, یہ کریں. تو یہ امریکی بیٹھے ہوئے پیچھے, جب تک یہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ انہیں آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں, یہ ہمیں اس طرح ہی برنگ پہ رکھیں گے. میں اگر آپ سے پوچھوں مولانا رؤوف صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے اتنی میجر اس حوالے سے ڈیولپمنٹ کی ہیں, اتنی آگے جا کے اس پہ ہم نے لیجسلیشن کیا, اور کئی حوالوں سے تو اپوزیشن ساتھ نہیں دیتی تھی, یہاں پہ بھی ساتھ دیا اس نے. اب آپ کے خیال میں کیوں معاملہ جو ہے نا وہ جون میں فائنل فیصلہ آنا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کریں گے, گرے لسٹ میں رکھیں گے یا پھر کوئی اور بہانہ بنا کے ہمیں کچھ اور طرف لے کے جائیں گے؟ ایک تو آپ کے سوال کا آپ نے خود جواب دے دیا, میں 100% اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک فائنینشیل میٹر کی بجائے اب ایک پولیٹیکل میٹر بن چکا ہوا ہے, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ہندوستان کا موجود ہونا اس کمیٹی میں, جی ہاں, وہ آپ کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کو پتہ ہے, امریکہ کو پتہ ہے, FATF والے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کیا ہیں اور ان کے آپس کی جو دشمنی ہے وہ کس حد تک جا چکی ہوئی ہے. تو انڈیا کا وہاں موجود ہونا ایز اے ممبر ٹو ایڈجوڈیکیٹ اباؤٹ پاکستان اٹ سیلف جو ہے وہ سب سے بڑا تضاد ہے, ان کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے آپ کا جو آرگیومنٹ ہے اس کو مزید تقویت ملتی ہے. پاکستان کا امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو انہوں نے سارے اقدامات کیے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ 31 کے اوپر ٹوٹل کمپلائنس ہے, باقی جو 6 رہتے ہیں اس کے اوپر پارشل کمپلائنس ہے, موونگ ٹورڈز ٹوٹل کمپلائنس. تو اس میں 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں FATF کے لیے, کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے اتار دے اور ان کو کہے جی کہ آپ کے پاس 3 مہینے یا 6 مہینے اور ہیں کہ باقی آپ 6 جو شکے ہیں اس میں آپ ٹوٹل کمپلائنس ہمیں شو کریں. یہ ہوگا ایک ایسا جو کہ اکنالج کرے گا, جو کہ FATF نے کہا بھی ہے کہ بہت پروگرس کی ہے, تو اس کو آپ ایک پریکٹیکل وے سے اکنالج کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اتنی پروگرس ہو گئی ہے, ہم ان کو گرے لسٹ سے اتار رہے ہیں, لیکن یہ باقی 6 جو آپ کی شکیں ہیں ان کے اوپر بھی ٹوٹل کمپلائنس ہمیں ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم دیں گے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے جہاں میں فیل کرتا ہوں کہ معاملہ پولیٹیکل ہو جاتا ہے کہ جی جب تک 6 کلازز جو باقی ہیں ان کے اوپر بھی ٹوٹل کمپلائنس نہیں ہوتی اس وقت تک یہ گرے لسٹ کے اوپر رہیں گے. یہ 2 آپشنز ہیں. لیکن اس میں رؤوف صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان بہت شدید دباؤ میں آیا؟ ابھی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے, یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی کچھ کمیٹیز کا ہندوستان ممبر بننا چاہتا تھا, خاص طور پہ 2 کمیٹیاں, ایک افغانستان پہ ایک ٹیررزم پہ. ان دونوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, کیا کہ بھی تم تو پارٹی ہو. اور پھر خاص طور پہ EU انفو لیب کے بعد تو جس طرح ہندوستان ایکسپوز ہوا ہے کہ ایک جعلی قسم کے انہوں نے نیٹ ورک چلائے ہوئے تھے پاکستان کے خلاف. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جی صرف ہندوستان ہی اس پہ لگا ہوا ہے, جبکہ پاکستان نے تو آل آؤٹ ایفرٹ کیے ہیں دہشت گردی کے خلاف, ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف. دیکھیں یہ پروسیس جو ہے نا انڈیا کے لیے, یہ انفارچونیٹلی ویسے جنرل کانٹیکسٹ میں تو مودی صاحب کے پرائم منسٹر بننے کے ساتھ شروع ہو گیا تھا, لیکن وہ مودی صاحب کے جو اقدامات تھے کشمیر میں 370 کی ایبولیشن اور 35A کی ایبولیشن, تب سے یہ بہت زیادہ ایکسینچویٹ. اس وقت جو کشمیر ہے وہ ایک
ह्यूमन प्रिजन के तौर के ऊपर सामने आ रहा है। अमेरिका भी जानता है, यूरोप भी जानता है, दिल्ली EU भी सर जानता है, ब्लॉक सब हुआ, जानता है। 1 लाख किसान बैठे हैं जी वहाँ पे, बैठे हुए हैं, इस 1,30,000 किसान या। बैठे हुए हैं जिन्होंने कि पिछले 2 महीने से ब्लॉक किया हुआ है दिल्ली को। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद जो है मतलब बैनुल अक़वामी ज़मीर जो है वो मुर्दा है। इस वक्त चीज़ें जो डिक्टेट होती हैं वो आपके कमर्शियल इंटरेस्ट करते हैं, वो आप किसी चीज़ का ठीक होना या गलत होना नहीं करता। दिस इज ह्यूजली ट्रैजिक। लेकिन मैंने जो पहला पॉइंट आपको बताया कि जी इंडिया का उसके ऊपर मौजूद होना जो है बज़ाते खुद जो है वो पाकिस्तान के केस के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो मैं नहीं फील करता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना रोल जिसका आपने अदा किया है उसको अदा करेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर बैक स्टेज के ऊपर बैठेगी और हिंदुस्तान जैसे मुल्क की फ्रंट स्टेज के ऊपर आकर कॉस्टिक किस्म के कमेंट्स पाकिस्तान के बारे में देंगे, जिससे कि सबसे एक और बात आपने की है कि जी IMF का क्या ताल्लुक है इसके साथ। बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद उनकी ये स्टेटमेंट जो है वो किस चीज़ की गमाजी करती है? वो इस चीज़ की गमाजी करती है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के ऊपर कम से कम रखना तो चाहते सर हैं। IMF भी तो स्टेट डिपार्टमेंट का कहते हैं, ये अब एक टूल बन गया है। वो है ना, सारा कुछ है जी। लेकिन वो मैंने दो लोगों का ना, इसमें बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो इस वक्त जिन्होंने साथ दिया है, जिनमें 3 ममालिक का जिक्र आपने किया है, उसमें मेरा ख्याल है ईरान भी आपका साथ देता है। लेकिन ईरान इस वक्त उतना एक प्रैक्टिकल रोल नहीं प्ले कर सकता है। लेकिन टर्की, मलेशिया, इन पर्टिकुलरली चाइना, इन लोगों ने बहुत आपका साथ दिए और इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं है। सही। अदरवाइज हिंदुस्तान और उसके जो हवारी थे वो तो अपनी पूरी कोशिश में थे। सईद का नजर बंद होना, लखवी का नजर बंद होना, बेशुमार लोगों को बिहाइंड द बार रखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।